अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ साथियों, आज के 12वें सबक में हमारे सबक का उन्वान है बीवी के हुकूक, फिर उसके बाद आएगा शोहर के हुकूक। तो इस्लाम में बीवी के ऊपर शोहर के क्या बीवी के शोहर के ऊपर क्या हुकूक है और शोहर के बीवी के ऊपर क्या हुकूक है, बहुत तफसील से बतला दिया गया है, लेकिन वक्त का ख्याल करते हुए कुछ चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, शोहर अच्छे तरीके से अपनी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है सूरह निसा आयत नंबर 19, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अपनी बीवियों के साथ मारूफ तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारो। अब मारूफ तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारने में क्या चीज़ें शामिल हैं, ज़रा तवज्जो फरमाएं इन बातों पर। चुनांचे खुद जो खाए उसे खिलाए, जो पहने उसे पहनाए, और उससे नाफरमानी का ख़तरा हो तो उसकी इस्लाह करे, उसको अदब सिखलाए, जैसा कि अल्लाह ने अदब सिखलाने का हुक्म दिया, कुरान में है, उसका जिक्र आएगा। क्या मतलब? वाद व नसीहत करे, गाली गलोज ना करे, बुराइयों को ना उछाले। अगर मान गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना घर ही के अंदर बिस्तर से जुदाई इख्तियार करे। मान गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मार से उसको सजा दे। लेकिन कैसी मार? ना चेहरे पर मारे, ना ऐसी मार हो जिससे खून बहे या कोई जख्म आए या जिस्म का कोई हिस्सा ऐबदार हो, इस तरह की मार नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हड्डी ना टूटे, कोई उज़्व कोई अंग बेकार ना हो जाए, इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और आजकल जो मुख्तलिफ हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं, शिकायतें आती हैं, टीवी पर भी न्यूज़ आ जाते हैं कि ऐसे मारा वैसे मारा, मार के टुकड़े करके फ्रिज में रखा और पता नहीं क्या क्या। ये सब वहशियाना जालिमाना कैसे तरीक़े हैं, और इस्लाम ने आज से कितने 100 साल पहले ही इतनी प्यारी तालीमात दी है। तो ये सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फरामीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में आइए तो उन फरामीन और तालीमात को सुनते हैं। सूरत निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फईज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें डर हो उन औरतों को तुम नसीहत करो। कुरान की आयतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अच्छे लोगों की ज़िंदगी, ये सब पेश करके उन्हें समझाओ। और इस नसीहत से उन्हें फ़ायदा ना हो तो क्या करो? उन्हें बिस्तरों में अलग छोड़ दो, यानी घर के अंदर ही रखो, लेकिन बिस्तर से उनसे अलग रहो। और इससे भी काम ना बने तो उन्हें मार की सज़ा दो, उन्हें मार से उन्हें मारो। लेकिन कैसा मार, इससे पहले वाज़ेह कर दिया, हदीथों में भी उसका जिक्र मौजूद है, बिलखुसूस तिरमिज़ी की हदीस में बहुत सराहत के साथ है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन शोहरों को तंबीह फरमाता है, फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला। अब अगर बीवियां तुम्हारी बात मानने लग जाएं तो तुम उन पर ज्यादती का कोई और रास्ता तलाश ना करो। एक शख्स ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम में से किसी आदमी पर उसकी बीवी का क्या हक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का तर्जुमा सुना देता हूं, अरबी इबारत तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जब तू खाए उसे खिलाए, जब तू पहने, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू कमाए तो उसे पहनाए, और चेहरे पर ना मार, चेहरे पर ना मार, बुरा ना बोल। बुरा ना बोल का मतलब गाली गुलोज भी नहीं, अरे तेरी अम्मा वैसी, तेरी बहन ऐसी, इस तरह के लोग जो गिनाना शुरू कर देते हैं ना, ये बहुत बुरी बात है, इनसे बचना चाहिए। और उससे जुदा ना हो मगर घर में। नाफरमानी की है, समझाने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका था, जो कुरान की आयत से भी हमने सुना है, अगर वो सारे काम ना दें तो फिर बिस्तर से अलग होना, मैका भेज देना नहीं, घर से भगा देना नहीं। इसी तरह से ये हदीस अबू दाऊद की 2142, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया। और इसी तरह से एक और हदीस में जो तिरमिज़ी के शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने उसको हसन करार दिया, हदीस नंबर 1163, अला व हक़्क़ुहुन्ना अलैकुम, सुनो खबरदार, तुम पर औरतों का हक है कि तुम उन्हें अच्छा लिबास और अच्छा खाने का इंतजाम करो। अब
ایک اور انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان فرما رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے 1469. ذرا توجہ فرمائیے. کوئی مومن مرد اپنی کسی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے. یعنی نفرت اس حد تک نہ ہو کہ اب اس کو حقیر جانے، اس کو اذیت پہنچائے، تکلیف دے، گھر میں رہ کر بھی اس کا جینا حرام ہو جائے. اس طرح سے کوئی مرد نہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ، بھلے اس کو اس کی کوئی ایک عادت نہ پسند آ رہی ہو. سنیے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند آ جائے گی. اب بڑے غصے میں جذبات میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں نا کچھ لوگ. پھر سوچ لیں کہ آپ کے اندر کتنی خیریت ہے، آپ کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں. اس کی اچھائیوں کو بھی سوچ لیں، جتنے دن گزارے ہیں ساتھ میں اس اعتبار سے کیا کیا اچھائیاں ہیں سوچ لیں. اب ذرا اہم بات کی طرف آئیے. نمبر 2، اگر دین کی بنیادی معلومات بیوی کو نہ ہو تو بیوی کو سکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. یا تو خود سکھائے، اگر خود سکھا نہیں سکتا تو ایسے علم کی محفلوں میں شریک ہونے کی اجازت دے جہاں سے وہ علم حاصل کر سکتی ہو اور دوسرے کسی اور فتنوں کا خوف نہ ہو، اس کی کسی طرح کی بے عزتی کا خوف نہ ہو. اس لیے کہ بیوی کو اس کے کھانے پینے کی ضروریات پہنچانے سے زیادہ ضروری اس کے دین کی اصلاح کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کس آیت کی بنیاد پر؟ اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے. اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے گھر والوں سے مراد بیوی کے بغیر بچے آئیں گے تو بیوی سب سے پہلے ہے. نمبر 3، اب آپ نے دین کی تعلیم دے دی، اتنا کافی نہیں ہے، آگے بڑھیں. تیسرا پوائنٹ، تیسری بات، اسے اسلامی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کا پابند بنانا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی جو علم حاصل کر رہی ہے اس کے مطابق عمل کرے، اس میں اس کا سپورٹ کرو. اب مثال کے طور پہ کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگوں کی صحبت ہو جاتی ہے، الحمدللہ مجھے ایک دیندار بیوی چاہیے، دیندار بیوی سے شادی کر لیتے ہیں. لیکن گھر میں لانے کے بعد حال کیا ہوتا ہے؟ گھر میں پہلے سے اپنے ماں باپ کو بتا کے سمجھا کے سب کچھ نہیں رکھا. اب یہاں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر اپنے گھر والوں کو بھی دینی اعتبار سے سمجھائے، ان کو بھی مینیج کرے، اپنے بیوی کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کرے. ایک اچھا نظم ان کے درمیان میں برقرار رکھے، چاہے پردے کے حوالے سے ہو. گھر میں دوسرے اور کچھ بدعات وغیرہ ہوتے تھے، لیکن اب خود نہیں چاہ رہا ہے، بیوی بھی نہیں چاہ رہی، لیکن ماں باپ زبردستی کر رہے ہیں. تو اب اپنے گھر کو سنبھالیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو عملی جامہ پہنانے میں یعنی شریعت کا جو علم ہے، جو سکھانا ہے، سکھا تو دیا، لیکن اب اس کے مطابق عمل کرنے میں اس کو مدد دینا چاہیے. زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلنے سے منع کرے. لیکن آج کل کتنے سارے ایسے مرد حضرات ہیں بے غیرت جو بیوی کو سنوار کر میک اپ کروا کے اپنے دوستوں میں فنکشنوں میں لے جاتے ہیں. یہ تیری نئی بھابی ہے، لے ملاقات کر، ہاتھ بھی ملا دیتے ہیں. جو محرم نہیں ہیں ان کے ساتھ اختلاط، مل جل کے رہنے کرنے وغیرہ سے روکے رکھیں. حقیقت میں مرد وہ ہے جو اپنی عورت کی حفاظت کرے اور اس کی حفاظت کا پورا ذمہ، پوری مسئولیت مرد کے اوپر ہے. اس لیے کہ اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7138 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری میں جو ہے کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جانے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ارے مولوی پتہ نہیں بیچ میں چٹکلا بھی چھوڑ دیا، 4 باتیں بھی سنا دیا، اب اس میں کون سی بات صحیح کون سی غلط؟ اس طرح سے آپ لوگ اپنا دامن جھٹک کے چلے جائیں گے، اپنی منمانی کریں گے. تو یاد رکھیں جو تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں آ رہی ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. یہاں تک تو کچھ باتیں، کچھ ذمہ داریاں جو شوہر کے اوپر ہیں، کس کے حق میں؟
بیوی کے حق میں، یعنی بیوی کے حقوق جو شوہر کے اوپر ہیں ان کا کچھ ذکر آپ نے سنا ہے۔ اب آئیے شوہر کے حقوق کے بارے میں سنتے ہیں کہ بیوی کے اوپر اپنے شوہر کی کیا ذمہ داریاں، کیا حقوق ہیں۔ نمبر 1، بیوی شوہر کے ہر حکم کو مانے، بشرطے کہ وہ حکم کیا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ ہو۔ اس لیے مردوں سے میں کہوں گا، اگر تم نے اپنی غیرت کو بیچ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرا فلاں بچپن کا دوست ہے، اس کو سلام کرو اور اس سے ہاتھ ملاؤ، اور غیرت مند بیوی تھی تو تیری، اور اس نے کہا السلام علیکم بھائی، بس ہاتھ ملانے سے بھی پیچھے رہی اور اپنے پردے میں رہی، تو شوہر کے حکم کو نہ ماننے والی ہوئی۔ میں نے کہا تجھے میرے دوست سے ملنا، ہاتھ ملانا، ہینڈ شیک کرنا، کیوں نہیں کیا؟ تو شوہر گنہگار، عورت گنہگار ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کا ہاتھ ملانا۔ اس لیے اس آیت کو پھر غور کریں جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر وہ عورت فرمانبردار ہو جائے تو مرد کو ذرا بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پر زیادتی کا کوئی اور راستہ تلاش کرے۔ عورت کی اطاعت میں، میاں بیوی کے حقوق میں سب سے بڑی اہم چیز جس کے ذریعے معاشرہ پاک ہوگا، گھر پاک ہوگا، سماج میں اخلاق بڑھ جائیں گے، ہر برائی خاص کر زنا وغیرہ کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، اس کی طرف اسلام نے کتنی تاکیدی تعلیم دی ہے۔ لیکن آج جن لوگوں کی سوچ گندی ہو گئی وہ اس طرح کی حدیثوں سے اسلام تو ایک سیکس کا مذہب ہے کہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ارے ظالم، جس پاکیزہ پاک و صاف اسلام کو تو اس طرح کی حدیثوں کو دیکھ کر برا کہتے ہوئے اس پر جو تھوکنے کی، اس پر کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اپنے معاشرے میں، اپنے ملکوں میں دیکھ لے کہ ان حدیثوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بے حیائی کس قدر بڑھ گئی ہے، وہاں پر ناجائز اولادیں کتنی پیدا ہو رہی ہیں روزانہ، مہینے سال میں کی بات نہیں۔ تو یہاں جو حدیث ہے اس پر غور کیجئے، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، جب مرد اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ عورت نہ جائے اور اس وجہ سے وہ شوہر ناراض ہو کر رات گزارے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس تعلیم میں خود اس گھر کی، اس کنبے خاندان کی، اس معاشرے سوسائٹی کی پاک دامنی اور اس سوسائٹی کی حیا کے کتنے سارے اچھے دروازے کھول رہے ہیں، بے حیائی برائی کے سارے دروازے بند کر رہے ہیں، آج کل کے گندی سوچ رکھنے والوں کو نہیں سمجھ میں آتا۔ ہاں، اب اس حدیث کو سنا کر شوہر اچھلتا ناچتا نہ پھرے، عورت کی اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، اس کے کون سے دن ہیں، اس کی صحت کیسی ہے، اگر وہ انکار کرنے میں شرعاً معذور ہے تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگی، فرشتوں کی لعنت اس پر نہیں پڑے گی اگر وہ شرعاً معذور ہے تو۔ اور اس حدیث پر بھی غور کیجئے ترمذی کی، کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ایک عورت کے ہاں اپنے شوہر کا کتنا مقام ہونا چاہیے، عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے، عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، شوہر کی عزت، شوہر کی عزت کی حفاظت، اس کے مال، اولاد اور گھر کی حفاظت کی ذمہ داری بیوی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 34 میں فرمایا سورہ نساء کی، پس جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہیں، اور جب مرد اپنے گھروں سے غائب رہتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے
ان کے شوہروں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 893، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا۔ غور کریں، چلو میں ہوں اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار کر کے شوہر جو کما کے لا رہا ہے وہ اپنے میکے میں بھیجتی رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایسے غلط مطلب نہ نکالے کوئی۔ بعض لوگ کرتے ہیں شوہر بیچارہ بیوی بچوں کے خرچے کے لیے ادھر سے اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھول کے بینک میں ڈالا، شوہر خواب دیکھ کے جا رہا ہے میں گھر جانے کے بعد یہ کروں گا وہ کروں گا، پتہ چلا کہ جانے تک ادھر اکاؤنٹ خالی ہے۔ کیا میں آپ کے سالے صاحب آئے تھے، میری امی آئی تھیں، میرے فلاں آئے تھے، اس وقت یہ کیے تھے، سارا بینک۔ یعنی بعض حالات جو آ رہے ہیں میں بطور مثال کہیں کہیں پیش کرتا ہوں، تو اس طرح سے بھی نہیں ہونا، یہ ذمہ داری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح کی فضول خرچیاں اگر کوئی کرتی ہیں، مسئولۃ عن رعیتہا، کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا، کل قیامت کے دن اس عورت کو جواب دینا پڑے گا۔ آئیے شوہر کے گھر ہی میں رہے عورت، بغیر اس کی اجازت اور مرضی کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اجازت اگر دے کسی جائز کام کے لیے نکلنے کی شوہر، اور عورت نکلنا چاہے تو کیسے نکلے؟ نظریں نیچی رکھ کے، آواز اگر کہیں بات کرنے کی ضرورت پڑی تو ایسی دھیمی کہ کسی کو کسی غلط فہمی میں پڑنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اپنے آپ کو ہر برائی سے روکے، رشتے ناتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور باہر نکلنے کی ضرورت پڑے خوشبو لگا کر نہ جائے، ہاتھوں میں، پیروں میں، گلے میں ایسے زیور نہ ہو جن سے آواز آتی ہو۔ سورۃ الاحزاب آیت 33 میں اللہ نے فرمایا، اور اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ پھرو۔ اسی طرح اسی آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا، غیر مردوں سے اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑے تو ایسے نرم لچکدار انداز میں بات نہ کرو کہ سامنے والا اگر بیمار دل ہے تو کہیں وہ تم پر دل دے بیٹھے اور پھر تمہارے بارے میں کوئی غلط سوچتے بیٹھے۔ اسی لیے گھر سے نکلنے کے آداب میں سے کیا فرمایا؟ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں کہ مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اس تک پہنچنے کے جو بھی ذرائع ہوتے ہیں، سورسز، راستے، ان سب کو دیکھنا، بات چیت کرنا، چوری چھپے نمبر لینا، چاٹنگ کرنا، دوسرے اور سارے کام جو آخر اس زنا کے ارتکاب تک پہنچا دیتے ہیں، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات ہے درس میں، خیر النساء التی اذا نظرت الیہا سرت کا، کل یا پرسوں میں شاید ذکر کر رہا تھا اس حدیث کو، بہترین وہ عورت ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کرے، جب تو اسے حکم کرے تو تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے، اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مسند طیالسی کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی تقریباً یہی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ای النساء خیر، توجہ فرمائیے، خاص طور پر عورتیں اور مرد لوگ جن کے پاس اپنی کوئی بھی عورتیں ہیں جن کی ذمہ داری ہے، پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے عورت بہتر کون ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، التی تسرہ اذا نظر، کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، وتطیعہ اذا امر، جب شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات کو مانے، اور اپنی آپ میں، اپنے نفس میں، اور اسی طرح شوہر کے مال میں کوئی ایسی حرکتیں نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میاں بیوی، شوہر بیوی دونوں کے جو حقوق سنے ہیں ہر ایک کو وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.